रूफी साहब ने रंग से बात छोड़ी है और मैं रंग से ही रंगता हुआ बात आगे बढ़ा रहा हूं। आपकी तवज्जो हो तो इन कलमात खैर का हिस्सा बनिएगा। आज के उर्स का पैगाम भी यही है और उसी पैगाम से मुत्तसिल होता हुआ मुझे आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी और वो ज़ीवकार शख्सियत जो खुद भी तशरीफ लाई, हमें ममनून फरमाया, बंदा नवाजी फरमाई और उनके पूरे महकमे ने भी आज की इस तकरीब के इनेकाद में बेहद ताउन फरमाया। मुझे उसी ज़ीवकार शख्सियत के इसमें गिरामी के ऐलान की सआदत भी हासिल करनी है और उनसे मुल्तजी होना है कलिमात खैर के लिए। मैं आपकी तवज्जो चाहता हुआ और आपसे दुआ लेता हुआ रंग से मुत्तसिल होकर ही आगे बढ़ूंगा। जी आमिर भाई, जिथे रंग होन उथों पल्लू रंग लेना चाहिए। जहां से रूफी साहब ने बात छोड़ी, दो मिसरों में बात जोड़कर मैं शाह साहब की तरफ बढ़ूंगा। जिथे रंग होन उथों पल्लू रंग लेना चाहिए ते वलियां तो जिंदगी दा ढंग लेना चाहिए। हजरत पीर सैयद खालिद जफर किदवाई चिश्ती उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की 16वीं तकरीब का पैगाम लेते जाइए। जिथे रंग होन उथों पल्लू रंग लेना चाहिए ते वलियां तो जिंदगी दा ढंग लेना चाहिए ते जिन्ना उते अल्लाह दी अता होवे बेलिया, जिन्ना उते अल्लाह दी अता होवे बेलिया उन्हां दे दवारे तो भी मांग लेना चाहिए। जिन्ना उते अल्लाह दी अता होवे बेलिया उन्हां दे दवारे तो भी मांग लेना चाहिए। आइए कलिमात खैर की ये नशिस्त महफिल नात जिक्र रिसालत पनाह अलैहि तहियत व सना में हम नातिया सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और हुस्ने इत्तेफाक देखिए और अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम देखिए कि तिलावत कलाम रहमान से ही बज़्म हमने आगाज किया और तिलावत कलाम रहमान के सरमदी गीतों से रुजू करते हुए हम महफिल के इस नशिस्त के इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं और उसके बाद हम खिताब की तरफ बढ़ेंगे। हमारे इंतहाई मुकर्रम खानवादा सदात का एक गुले मुअत्तर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बड़ी मेहरबानी है। जिस तरह अभी रूफी साहब कह रहे थे, मैं उनके लफ्जों को सेकंड करता हुआ और उन्हीं की बात की तायीद करता हुआ आगे बढ़ूंगा कि शुक्र है अल्लाह रब्बुल इज्जत का कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ऐसे रहनुमा भी मुयस्सर किए हैं जो दीन और दुनिया दोनों महाजों पर हमारी रहनुमाई करते हैं। और हमेशा से ये क्रेडिट रहा है खानवादा सादात का कि वो खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करते हैं और आगे बढ़कर राइट फ्रॉम द फ्रंट हमेशा उम्मत की क़ियादत करते हैं, सियादत करते हैं। एक ऐसी ही ज़ीवकार शख्सियत जिनका मुझे इसमें गिरामी पुकारना है। आप सूबाई वजीर हैं महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब के, लेकिन इनका असल मनसब जो है वो खानकाही निज़ाम है। मुरीदों के दिलों को, इरादतमंदों के दिलों को अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र की बंजर खेतियों से आबाद करना इनका हकीकी मनसब है और बड़े खूबसूरती से अपने मनसब की पासदारी करते हैं। मेरे ममदू हमारे इंतहाई मुकर्रम आज की बज़्म के मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर महकमा औकाफ हुकूमत पंजाब और सज्जादा नशीन दरबार आलिया चिरागिया लाहौर हमारे इंतहाई मुकर्रम जनाब साहिबजादा पीर सैयद सईदुल हसन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया से मुल्तजी हूँ कि वो तिलावत कलाम रहमान से अल्लाह के नूर से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएं और उसके बाद नाते रसूल मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंतखब अशार अपने करीम ताजदार और अपने नाना जान की बारगाह में पेश करके माहौल को मुअत्तर फरमाएं और पूरी दुनिया के नाजरीन तक अपना ये अरीजा नाते मुस्तफ़ा की सूरत में पहुंचाएं। जनाब साहिबजादा पीर सैयद सईदुल हसन शाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह
ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم سبحان الله سبحان الله وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان الله افتح عليه يا شيخ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه الله أكبر الله أكبر لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله أكبر أحسن الله أكبر أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم سبحان الله الله أكبر الله أكبر سيدي سبحان الله سبحان الله الله أكبر ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم الله أكبر أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه سبحان الله والله عليم حكيم آمنت بالله
صدق اللہ العلی العظیم۔ بھئی دروشی پڑھے گے نا انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو مسئلہ بتا دوں ایک۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑی توجہ سے سننا ہے آپ نے، آپ فرما رہے ہیں، اور حدیث ہے یہ صحاح ستہ کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا جہاں گھر تھا نا مکہ میں جب اس گھر میں آتا اور جاتا، ان بمکہ حجرا کان یسلم علیہ لیالی بعثت انی لعارف ولاد۔ فرمایا جب میں آتا اور جاتا راستے میں ایک میں جب آتا اور جاتا وہ مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا، انی لعارف ولاد، اس کو پہچانتا ہوں۔ آگے یہ مسئلہ بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ کا نام کو ورد پکاؤ، یہ صحیح ہے، یہ حدیث ہے، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سرکار قیامت والے دن فرمائیں گے بعض علماء اور حفاظ کو کہ ان کو دوزخ میں پھینک دیں، تو جب دوزخ میں جائیں گے اللہ جبرائیل کو فرمائے گا کہ میرے مصطفیٰ کا نام ان کے دماغوں سے نکال دو، مٹا دو۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ فرمائیں گے اب چاہو اور دوبارہ یاد کرواؤ۔ وہ جب یا محمد کریں گے نا تو دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جائے گی اور جنت میں داخل کر دیا جائیں گے۔ یعنی یہ نام ایسا ہے، اس لیے روفی صاحب تو کمال کرتے ہیں نا اسلام کے لیے، کتنا وہ جتن کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں۔ تو خیر نعت تو نعت ہے، اللہ نے کہا تم نے بڑے تذکرے لکھے ہیں، تذکرہ بابا بلے شاہ لکھا ہوا ہے، تذکرہ پیر بیل علی شاہ، میں نے بھی تذکرہ لکھا ہے۔ مولا یہ کس کا تذکرہ ہے؟ فرمایا انہو لذکر لک، کملی والے یہ سارا قرآن تیرا ہی تو تذکرہ ہے، یہ تیرا ہی ذکر ہے۔ انہو لذکر لک ولقومک، اور جو تیری غلامی میں آ گیا یہ اس کا بھی ذکر ہے، یہ نسبت ہے۔ کیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، 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 دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں بسا لیا ہم نے، ان کو دل میں جوڑ کر خود کو یوں کہ قدموں سے جوڑ کر خود کو یوں کہ قدموں سے بخت اپنا جگا لیا ہم نے، بخت اپنا جگا لیا ہم نے، دل مدینہ بنا لیا ہم نے، ان کو دل میں کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے،
اپنے گھر کو کر کے روشن چراغ ان کی یادوں کے کر کے روشن چراغ ان کی یادوں کے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں دیکھ کر ان کی بارش رحمت دیکھ کر ان کی بارش رحمت اپنا دامن بچھا لیا ہم نے اپنا دامن ان کے نام مبین کو شام و سحر نام مبین کو شام و سحر ایک وظیفہ بنا لیا ہم نے ایک وظیفہ بنا لیا ہم کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں اے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ جو سامنے اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ یا اگر نہیں ہے گلوں میں پسینہ یا تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں مہکتا کیا ہے تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں تو پھر بتاؤ کہ گلشن میں تو پھر بتاؤ کہ گلشن
میں مہکتا کیا ہے، یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، جو سامنے ہے مدینہ۔ بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ مانتا کیا ہے جو مصطفیٰ۔ جو مصطفیٰ کا نہ مانے وہ مانتا کیا ہے؟ بروز حشر خدا، اور قبر میں بھی یہ سوال ہوگا، صرف ایک ہوگا جو متفق علیہ حدیث ہے، ما کنت تقول فی حق ھذا رجل محمد، مانتا تھا یا نہیں مانتا تھا؟ کوئی نماز روزے کی بات حج کی نہیں ہوگی، کتنے کیے ہیں کتنے پڑھی ہیں، نہیں، صرف اس چہرہ مصطفیٰ کا سوال ہوگا، بتاوے مانتا تھا یا نہیں؟ اگر ماننے والا ہوا تو بس وہ وہی ہوگا جو حضور کی نعتیں گاتا رہتا ہے، نعتیں سنتا رہتا ہے اور سناتا رہتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی سوال نہیں ہونا قبر میں، صرف ایک ہوگا، وہ چہرہ مصطفیٰ کا سوال ہوگا۔ تو اس کو اتنا پکا لیں، اتنا پکا لیں، سرکار کو اتنا پکا لیں کہ جب قبر میں فرشتے آئے نا پوچھنے کے لیے تو پھر مزہ تب ہے جب سرکار فرمائے یہ میرا وہی ہے نعتیں سننے والا، پڑھنے والا، جو جھوم جھوم کے میری نعتیں سنتا اور پڑھا کرتا۔ بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، بروز حشر خدا کہہ رہا تھا بندوں سے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، جو مصطفیٰ کو نہ مانے، وہ مانتا کیا ہے؟ یہی تو کعبے کا کعبہ ہے، سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ، تو دیکھتا کیا ہے جو سامنے۔ ہم مدینہ کا نام پتہ کیوں لیتے ہیں؟ یہ یاد رکھیں، قیامت جب آئے گی کل من علیہ فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن جو میرے آقا کا مقام ہے نا مدینہ طیبہ میں، وہ قیامت والے دن بھی اسی طرح ہی رہے گا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ کیسے؟ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے حجرے سے میرے ممبر تک یہ جنت کے باغ ہے۔ تو دوستو قیامت زمین پہ آنی ہے، جنت پہ قیامت نہیں آنی، وہ مقام جنت ہے میرے آقا کا جو قیامت والے دن بھی سلامت رہے۔ طیبہ والے آگل تیرے وت مکڑیے، طیبہ والے آگل تیرے وت مکڑیے، نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا، اتھے نبیاں بھی ہونا اتھے ولیاں بھی ہونا، ساری خدائی تیرے بوئے اتے چکنی ہے، طیبہ والے آگل تیرے اتے مکڑی گل تیرے اتے مکڑی۔ جزاک اللہ، بس کافی ہے جی اتنا، یا اور بھی پڑھ لیں۔ آوے گا او ویلا جدو بگڑی بنان گے، سانو مسکینانو آپ بنن لان گے،
असां सारी गल सरकार उत्ते सुटनी है तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है नबियां भी होना उथे वलियां भी होना उथे नबियां भी होना उथे वलियां भी होना सारी खुदाई तेरे बुए उत्ते चुकनी है तैबा वालिया गल तेरे उत्ते मुकनी है। और बुजुर्गों और दोस्तों मशाइख इज़्ज़ाम कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत हर ने मौत का जायका चखना है। बाज़ लोगों को मगालता है और कम इल्मी है उन तक इल्म पहुंचा नहीं वो कहते हैं मौत का मतलब है ज़िंदगी का ख़ात्मा। मौत का क्या मतलब कहते हैं ज़िंदगी का ख़ात्मा। जब रहा ही कुछ नहीं तो उर्स कैसा भी ये उर्स क्यों है। तो मैं आपको बताऊं कि मौत का जो मतलब है ना वो ख़ात्मा नहीं है बल्कि एक दौर से अगले दौर में जाने का नाम है। मौत एक दरवाज़ा है ख़ात्मा बिल्कुल नहीं है। तो कुरान से मैं कुरान के मुक़द्दस जो अल्फाज हैं उनको यहाँ सुनाता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत मौत का जायका सब ने चखना है। जायका समझते हैं क्या होता है। आप फल खाते हैं उसका जायका होता है आप स्वीट डिश खाते हैं उसका जायका होता है फिर पुलाव खाते हैं उसका जायका होता है। इस तरह मुख्तलिफ चीज़ों का जायका है और ये जायका थोड़ी देर के लिए होता है। ये इसकी हैसियत कोई नहीं है ये एक आर्जी कैफियत है। अल्लाह ने जायका फरमा के इसको बेहैसियत कर दिया है कि मौत का जो जायका है इसकी हैसियत कोई नहीं है। भाई मेरी बात समझ रहे हैं ना। ये उनके लिए बतौर ख़ास मैं बता रहा हूँ जो कहते हैं कि मौत का मतलब ख़ात्मा है। ख़ात्मा बिल्कुल भी नहीं है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुने। आप फरमाते अल मौत तोहफतुल मोमिन कि जो मौत है ये मोमिन के लिए तोहफा है। हम क्या बात करते फिरते हैं और कुरान और हदीस क्या फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं मौत तोहफा है मोमिन के लिए। एक मुकाम पे फरमाते हैं लैसा लिल मोमिन राहतुन दुनल मौत। ये मुस्लिम की हदीस से फरमाया मौत से बढ़कर राहत ही कोई नहीं है मोमिन के लिए। ये क्या राहत है। आपको पता है जब वली की मौत होती है कैसे होती है 500 हदीस में 500 फरिश्ता आता है मलकल मौत की क़यादत में जुलूस की सूरत में और बैठ जाते हैं उस वली के पास। बैठ के अर्ज करते हैं या वली अल्लाह अल्लाह युकरी अलैका सलाम अल्लाह ताला आपको सलाम फरमाते हैं। यार इससे बढ़कर क्या तोहफा हो सकता है अल्लाह के वली के लिए जिसको अल्लाह का सलाम आ रहा है। फिर उसको कहते हैं कि मुलाकात के लिए चलेंगे। अगर वली इनकार कर दे कि मैंने अभी ठहरना है अल्लाह अपना अमर वापस ले लेता है। ये मैं हदीस सुना रहा हूँ। पहले उसको जाने का पूछा जाता है। अगर ना पूछा जाए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम थप्पड़ मार के मलकल मौत की आंख भी निकाल देते हैं। समझ है ना। वो पूछा नहीं था उसने इजाजत नहीं ली। तो वो जनाब रूह कब्ज़ होती है वली की। फिर फरिश्ते उसको बड़ी ताज़ीम के साथ आसमान की तरफ पहला आसमान दूसरा आसमान तीसरा आसमान चौथा फरिश्ते सलाम पढ़ते हैं। फिर अल्लाह ताला की बारगाह में उस वली की रूह को पेश करके फरिश्ते अर्ज करते हैं या अल्लाह ये तेरे प्यारे वली की रूह पेश खिदमत है। अल्लाह फरमाता है सब फरिश्ते इसको सजदा कर दो। ये छोटी बात है वली का थोड़ा मुकाम है। वली को सब फरिश्ते सजदा में पड़ जाते हैं। फिर अल्लाह फरमाते हैं अब इस वली को भी सजदा कराओ। अब फरिश्ते उस वली उन फरिश्तों के झुरमट में अल्लाह की बारगाह में सजदा करता है। और फिर क्या होता है उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं मकाइल को बुलाओ इनका नाम मुकर्रबीन में लिख लो। और अब अबू दाऊद की हदीस है सियासत की फरमाते हैं फतऊद रूह फी जसदिही फरिश्तों अब मेरे इस वली की रूह को ले जाओ अब इसके जिस्म में डाला। दुनिया वाले जिस्म का जनाजा पढ़ते हैं और फरिश्ते उसकी रूह का जनाजा पढ़ के उसको रख देते हैं। और जब रख देते हैं वली की रूह में फरिश्ते आ जाते हैं पूछने के लिए मर रब्बुका मा दीनुका। ये तो सवालात जरूरी होते हैं ना पूछना पड़ता है। अब अल्लाह को पहचान लिया दीन को भी पहचान लिया बात खत्म नहीं हुई हिसाब खत्म नहीं हुआ।
اللہ ہی کی پہچان تو مقصود ہے بھائی. جب اللہ کو پہچان لیا فرشتوں حساب ختم کر دو. فرشتے حساب نہیں ختم کرتے ہیں. پھر ایک تیسرا سوال آتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں. اگر وہ بندہ، عام بندے کی بات کر رہا ہوں، اگر سرکار کو نہ پہچان سکا، اس کی خدا کی پہچان بھی گئی اور اس کی دین کی پہچان بھی قبول نہیں کی جائے گی. اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کے لیے عمر بھر پھرتا رہے، دین کے لیے عمر بھر پھرتا رہے پہچان کے لیے، اگر سرکار کی پہچان نہ کر سکا، اس کی عمر بھی ضائع ہوگی، اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا. تو جب سرکار کو پہچان لیا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ دوزخ کا دروازہ کھول کے دکھاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن چونکہ تو نے سرکار کو پہچان لیا ہے اب تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت کا دروازہ کھول دے گا. فرشتہ کہے گا تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت میں کر دیا گیا صرف اس چہرے کی پہچان کی وجہ سے. تو پھر فرشتے کہتے ہیں، پھر ولی کہتا ہے میں یہ جو خوشخبری ہے کامیابی کی اپنے بچوں کو گھر میں بتاؤں ذرا. فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ہیں. نم کنو، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں وہ تو سو گیا. بھئی کمال کرتے ہو، یہ ایسا دغا نہیں دینا چاہیے. پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ وہ ہر وقت اپنے محبوب کی تاگ میں جاگتی رہتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں. ایسے ہی جو ولی ہوتا ہے نا، یہ عرس شادی کو کہتے ہیں. دنیا کے ملاپ سے شادیاں ہوتی ہیں نا تمہاری، یہ ولی کی شادی کا دن ہوتا ہے. اس کی جو ملاپ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے. اور یہ ولی کو دو دیدار ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا لیس للمومن راحت دون الموت. موت سے بڑھ کر راحت کوئی نہیں ہے. کیا راحت ہے کہ مومن کو، ولی کو دو دیدار ہوتے ہیں. پہلے دیدار خدا، پھر دیدار مصطفیٰ. اب پروٹوکول وائز پہلے چھوٹے کا دیدار ہوتا ہے پھر بڑے کا ہوتا ہے. لیکن جس طرح تم کعبے میں جاتے ہو نا، طواف کرتے ہو، صفائی ہوتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، پھر مدینہ والے آقا کی طرف اللہ بھیجتا ہے آپ لوگوں کو تاکہ پاک ہو. اس لیے ولی کوئی کسر رہ جائے نا تو اللہ اپنے دیدار سے نورانی کر کے پھر اس کے جسم میں رکھتا ہے. ولی دیکھتا ہے، ولی آنے جانے والوں کو پہچانتا ہے، ولی ان کے غموں کو بھی محسوس کرتا ہے، ولی ان کی خوشیوں کو بھی محسوس کرتا ہے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں. میں اپنے ایک عقیدہ کی بات کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا. اور بزرگوں اور دوستوں، مشائخ عظام، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. بعض لوگوں کو مغالطہ ہے اور کم علمی ہے، ان تک علم پہنچا نہیں. وہ کہتے ہیں موت کا مطلب ہے زندگی کا خاتمہ. موت کا کیا مطلب کہتے ہیں؟ زندگی کا خاتمہ. جب رہا ہی کچھ نہیں تو عرس کیسا بھی؟ یہ عرس کیوں ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں کہ موت کا جو مطلب ہے نا وہ خاتمہ نہیں ہے، بلکہ ایک دور سے اگلے دور میں جانے کا نام ہے. موت ایک دروازہ ہے، خاتمہ بالکل نہیں ہے. تو قرآن سے میں قرآن کے مقدس جو الفاظ ہیں ان کو یہاں سناتا ہوں. اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت. موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے. ذائقہ سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آپ پھل کھاتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، آپ سویٹ ڈش کھاتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے، پھر پلاؤ کھاتے ہیں اس کا ذائقہ ہوتا ہے. اس طرح مختلف چیزوں کا ذائقہ ہے اور یہ ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے. یہ اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے، یہ ایک عارضی کیفیت ہے. اللہ نے ذائقہ فرما کے اس کو بے حیثیت کر دیا ہے کہ موت کا جو ذائقہ ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے. بھی میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ان کے لیے بطور خاص میں بتا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ موت کا مطلب خاتمہ ہے. خاتمہ بالکل بھی نہیں ہے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. آپ فرماتے ہیں الموت تحفۃ المومن، کہ جو موت ہے یہ مومن کے لیے تحفہ ہے. ہم کیا باز کرتے پھرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں موت تحفہ ہے مومن کے لیے. ایک مقام پہ فرماتے ہیں لیس للمومن راحت دون الموت. یہ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا موت سے بڑھ کر راحت ہی کوئی نہیں ہے مومن کے لیے. یہ کیا راحت ہے؟ آپ کو پتا ہے جب ولی کی موت ہوتی ہے کیسے ہوتی ہے؟ 500 حدیث میں آتا ہے 500 فرشتہ آتا ہے ملک الموت کی قیادت میں جلوس کی صورت میں اور بیٹھ جاتے ہیں اس ولی کے پاس. بیٹھ کے عرض کرتے ہیں
یا ولی اللہ اللہ یکری علیک السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں۔ یار اس سے بڑھ کر کیا تحفہ ہو سکتا ہے اللہ کے ولی کے لیے جس کو اللہ کا سلام آ رہا ہے؟ پھر اس کو کہتے ہیں کہ ملاقات کے لیے چلیں گے۔ اگر ولی انکار کر دے کہ میں نے ابھی ٹھہرنا ہے، اللہ اپنا امر واپس لے لیتا ہے۔ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں، پہلے اس کو جانے کا پوچھا جاتا ہے، اگر نہ پوچھا جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام تھپڑ مار کے ملک الموت کی آنکھ بھی نکال دیتے ہیں۔ سمجھ آئے نا، وہ پوچھا نہیں تھا، اس نے اجازت نہیں لی۔ تو وہ جناب روح قبض ہوتی ہے ولی کی، پھر فرشتے اس کو بڑی تعظیم کے ساتھ آسمان کی طرف، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، فرشتے سلام پڑھتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس ولی کی روح کو پیش کر کے فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ تیرے پیارے ولی کی روح پیش خدمت ہے۔ اللہ فرماتا ہے سب فرشتے اس کو سجدہ کر دو۔ یہ چھوٹی بات ہے، ولی کا تھوڑا مقام ہے، ولی کو سب فرشتے سجدہ میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اب اس ولی کو بھی سجدہ کراؤ۔ اب فرشتے اس ولی ان فرشتوں کے جرمٹ میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے اس کے بعد؟ اللہ فرماتے ہیں مکائیل کو بلاؤ، ان کا نام مقربین میں لکھ لو۔ اور اب ابو داؤد کی حدیث ہے سیاست تک فرماتے ہیں فتعود الروح فی جسدہ، فرشتوں اب میرے اس ولی کی روح کو لے جاؤ، اب اس کے جسم میں ڈالا۔ دنیا والے جسم کا جنازہ پڑھتے ہیں اور فرشتے اس کی روح کا جنازہ پڑھ کے اس کو رکھ دیتے ہیں۔ اور جب رکھ دیتے ہیں ولی کی روح میں فرشتے آ جاتے ہیں پوچھنے کے لیے مر ربکا ما دینکا۔ یہ تو سوالات ضروری ہوتے ہیں نا، پوچھنا پڑتا ہے۔ اب اللہ کو پہچان لیا، دین کو بھی پہچان لیا، بات ختم نہیں ہوئی، حساب ختم نہیں ہوا۔ اللہ ہی کی پہچان تو مقصود ہے بھائی۔ جب اللہ کو پہچان لیا فرشتوں حساب ختم کر دو۔ فرشتے حساب نہیں ختم کرتے ہیں۔ پھر ایک تیسرا سوال آتا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ اگر وہ بندہ، عام بندے کی بات کر رہا ہوں، اگر سرکار کو نہ پہچان سکا، اس کی خدا کی پہچان بھی گئی اور اس کی دین کی پہچان بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کا مطلب ہے بندہ اللہ کے لیے عمر بھر پھرتا رہے، دین کے لیے عمر بھر پھرتا رہے پہچان کے لیے، اگر سرکار کی پہچان نہ کر سکا اس کی عمر بھی ضائع ہوگی، اس کا ایمان بھی ضائع ہو گیا۔ تو جب سرکار کو پہچان لیا پھر کیا ہوتا ہے؟ فرشتہ دوزخ کا دروازہ کھول کے دکھاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ تھا، لیکن چونکہ تو نے سرکار کو پہچان لیا ہے اب تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت کا دروازہ کھول دے گا۔ فرشتہ کہے گا تیرا ٹھکانہ بدل کے جنت میں کر دیا گیا صرف اس چہرے کی پہچان کی وجہ سے۔ تو پھر فرشتے کہتے ہیں، پھر ولی کہتا ہے میں یہ جو خوشخبری ہے کامیابی کی اپنے بچوں کو گھر میں بتاؤں ذرا۔ فرشتے کہتے ہیں نم کنومت العروس، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بول ہیں، نم کنو، ایسے سو جا اب جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے۔ سوال کرنے والے سوال کرتے ہیں وہ تو سو گیا، بھئی کمال کرتے ہو، یہ ایسا دغا نہیں دینا چاہیے۔ پہلی رات کی دلہن کیسے سوتی ہے؟ وہ ہر وقت اپنے محبوب کی تاگ میں جاگتی رہتی ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ ایسے ہی جو ولی ہوتا ہے نا، یہ عرس شادی کو کہتے ہیں۔ دنیا کے ملاپ سے شادیاں ہوتی ہیں نا تمہاری، یہ ولی کی شادی کا دن ہوتا ہے۔ اس کی جو ملاپ ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے ہوتا ہے۔ اور یہ ولی کو دو دیدار ہوتے ہیں، اسی لیے فرمایا لیس للمومن راحت دون الموت، موت سے بڑھ کر راحت کوئی نہیں ہے۔ کیا راحت ہے؟ کہ مومن کو، ولی کو دو دیدار ہوتے ہیں، پہلے دیدار خدا پھر دیدار مصطفیٰ۔ اب پروٹوکول وائز پہلے چھوٹے کا دیدار ہوتا ہے پھر بڑے کا ہوتا ہے، لیکن جس طرح تم کعبے میں جاتے ہو نا، طواف کرتے ہو، صفائی ہوتی ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، پھر مدینہ والے آقا کی طرف اللہ بھیجتا ہے آپ لوگوں کو تاکہ پاک ہو۔ اس لیے ولی کوئی کسر رہ جائے نا تو اللہ اپنے دیدار سے نورانی کر کے پھر اس کے جسم میں رکھتا ہے۔ ولی دیکھتا ہے، ولی آنے جانے والوں کو پہچانتا ہے، ولی ان کے غموں کو بھی محسوس کرتا ہے، ولی ان کی خوشیوں کو بھی محسوس کرتا ہے اور ان کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، میں اپنے ایک عقیدہ کی بات کر رہا ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ اور ایک بات، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے، بھئی دلہا اور دلہن پر پتیاں پھینکتی ہیں کہ نہیں ہم پھولوں کی، تو اس دولے پہ کیوں نہ پتیاں پھینکے جس کی آج شادی کا دن ہے؟
سمجھ آئی نا؟ یہ ایک سلسلہ ایسا ہے، یہ کوئی شریعت سے باہر نہیں ہے، اور عرس کا جو لفظ ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا۔ اور اس میں آخری بات کہنی چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ایک دنیا کی مثال ہے، ایک بندہ پیر محل کا اپنا گھر اس نے نیا بنایا تو بجلی کی ضرورت ہوتی، تو وہ کوئی کسی مولانا صاحب کے پاس پھنس گیا۔ مولانا صاحب اس کو سبق دینے لگے، بھائی ہم نہیں مانتے یہ واسطے، ہم ڈائریکٹ تربیلا چلیں گے اور وہاں سے بجلی لیں گے۔ اس بندے کا بیچارے کا دماغ خراب کر دیا، اور وہ بندہ جناب تربیلا چلا گیا، درخواست لکھی اور اٹھائی اور چلا گیا۔ تربیلے والے سے کہا جی میں نے بجلی لینی ہے، کہاں کے لیے؟ کہنے لگا جی پیر محل کی۔ ان کا تیرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا، تو جل جائے گا، تباہ ہو جائے گا، یہاں سے ڈائریکٹ بجلی لینے آ گیا ہوا ہے۔ کہاں تیرا گھر؟ جی پیر محل۔ کہتے جاؤ ادھر ٹوبہ میں چلے جاؤ، ضلع ٹوبہ میں، وہاں گریڈ اسٹیشن ہے۔ وہ گریڈ اسٹیشن چلا گیا جی بجلی۔ انہوں نے کہا بابا کہاں سے آئے ہو؟ جی پیر محل سے۔ کہ یہاں سے ڈائریکٹ نہیں ملے گی، وہاں چلے جاؤ شہر میں، وہ وہاں کے جو پاور ہاؤس ہے گریڈ اسٹیشن ہے، یہاں آ گیا بجلی۔ جی میں نے گھر۔ انہوں نے کہا بابا کون سی گلی ہے؟ انہوں نے کہا جی جن کا مزار ہے نا ان کے ساتھ آگے ایک بستی ہے، اس کی گلی میں میں رہتا ہوں۔ انہوں نے کہا بھائی وہاں ہم نے ٹرانسفر لگا دیا ہوا ہے، وہاں سے تار جا رہی ہے، تجھے وہاں سے کنیکشن ملے گا۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ کائنات کو عطا فرما سکتا، لیکن اس نے سارا کچھ ہی اپنے نبی کو عطا فرما دیا۔ اور قرآن کہتا ہے آتاہم اللہ، اور اللہ بھی عطا کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی عطا کرتا ہے۔ تو گمراہ کرنے والے لوگ کہتے ہیں نہیں جی اللہ ہی عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ کے بندوں، رسول کا عطا کرنا ہی اللہ کا عطا کرنا ہے، وہ الگ سے ہے ہی نہیں۔ جیسے محبت رسول ہی محبت خدا ہے، الگ سے کوئی چیز نہیں ہے۔ احب الیہ مما سواہما۔ تو دوستو یہ ہستیاں، یہ اللہ تعالیٰ کی انعام یافتہ ہستیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر جو فیض ہے نا سرکار سے آگے غوث پاک حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ پاور ہاؤسز ہیں، بابا فرید گنج شکر، پھر آگے پھر سلسلوں کے ذریعے پھر یہاں جو صاحب مزار بزرگ ہیں حضرت خالد قدوائی رحمۃ اللہ علیہ، ان تک وہ سلسلہ پہنچا۔ فیض سارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ آگے یہ جو ہے یہ ان کے فیض ان کا فیض بانٹتے ہیں، پھر عام لوگوں تک پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کرام کی محبت اور ان کا نقش قدم عطا فرمائے۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کے ذریعے اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کا فیض پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض جاری رکھے اور ہمیں اولیاء کرام کی صحیح سنگت اور صحبت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے بھی حاضری، حالانکہ آج میں تقریباً 8:30 بجے وہ اجلاس ختم ہوا ہے، اور پھر اتنی جلدی آنا بھی اس موسم میں بارش میں، تو یہ تو پھر اس کا مطلب ہے یہ بھی یاد رکھو آپ بڑے خوش نصیب ہو۔ حدیث ہے یہ مسلم کی، پہلے اللہ بندے سے محبت کرتا ہے، پھر اس کے ریاکشن میں بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اور پھر اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے جبرائیل کو بلاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں جبرائیل وہ جو فلاں شخص ہے نا، وہ جو داتا گنج بخش ہیں، وہ جو خالد قدوائی ہیں، وہ جو بابا فرید ہیں، مجھے ان سے محبت ہے، جا تو بھی کر کے آ۔ جبرائیل اسپیشلی محبت کر کے واپس جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب سب فرشتوں سے کہہ دو میری اس محبت کا اعلان کر دو۔ لوگ محبت چھپاتے ہیں، اللہ ظاہر فرما رہا ہے اعلان کرو سب میں۔ وہ جب اعلان ہوتا ہے پھر اس کے بعد فرشتے زمین پہ اترتے اس پیارے سے محبت کر کے واپس جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا ہم تیرے پیارے سے محبت کر کے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب دوبارہ زمین پہ اتر جاؤ، حکم ہوتا ہے اب ایسے کرو کہ صاف صاف دلوں کو تلاش کرو، پاکیزہ دلوں کو، اچھے دلوں کو تلاش کرو، میرے اس پیارے کی محبت ان صاف دلوں میں رکھ کے آؤ۔ آپ خوش نصیب ہیں، آپ صاف دل ہیں، پاکیزہ دل ہیں کہ آپ کے دلوں میں فرشتوں نے محبت ڈال کے بٹھا دیا ہوا یہاں پہ۔ یہ خود نہیں آئے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو جو محبت نہیں کرتے، بابا ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ ان کے دل صاف نہیں ہوتے، ان کے دل پاکیزہ نہیں ہوتے، اللہ نے رکھی نہیں ہوتی محبت، بھئی کیسے وہ زبردستی محبت کرے؟ بہرحال خوش نصیب ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درگاہ سے جو فیض یابی کا سلسلہ ہے وہ اور زیادہ ہو، جو ان کے سجادہ نشین ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ رکھے اور ان کے فیوز و برکات کو دنیا میں
اور زیادہ نصیب کرے وہ ہمارے۔ اللہ آمین۔ معزز حاضرین اور ناظرین مکرم، بہت خوبصورت پیغام حضرت صاحبزادہ پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب نے ہمیں عطا کیا، بہت خوبصورت مفاہیم اور بہت سارے اشکالات اور الجھنوں کا حل بھی بتایا۔ اللہ کریم سادات کا سایہ سلامت رکھے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل کا سایہ سلامت رہے۔